अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 22 रोज़े मुकम्मल हुए और ये माह रमज़ान की दूसरी ताख़रात में हम लोग बैठे हुए हैं। मुख्तसर एक 20 मिनट की तफसीर इंशाअल्लाह होगी। उसके बाद हम लोगों को जो है इनफरादी इबादत करना है। कुरान पाक की तिलावत है, नवाफिल का अहतमाम है, दुआएं हैं। तो इनफरादी इबादत की बहुत अहमियत है। चूँकि ये माह रमज़ान में तफसीर चल रही है इसलिए ये, वरना इस रात के लिए ये प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। ये तफसीर है, ये भी कुरान मजीद की ही तफसीर है। एक मुख्तसर होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह इनफरादी तौर पर हम इबादत करें। जितना ज़्यादा हम अमल करेंगे हमारी ज़िंदगी उतना ज़्यादा रौनक वाली बनेगी, दुनिया भी, ख़बर भी, आखिरत भी। साल में एक मरतबा ये माह रमज़ान आता है। इस माह रमज़ान में ये आखिरी जो अशरा है इसकी बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। अल्लाह ताला से क़रीब होने का वक्त है ये। तो ये वक्त में बातों में लगा करके वक्त को ज़ाय ना करें। वक्त को बेकार बातों में या गैर ज़रूरी चीज़ों में या ऐसे काम या ऐसी चीज़ें जो बाद में भी की जा सकती है उसको अब ना करें, बल्कि इबादत के लिए ये अय्याम एक घंटे बिल्कुल मुख्तसर 2-3 घंटे, फिर रात ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह अगर ये रात शब क़दर है तो इसकी बरकतें हमें नसीब फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हमारे ऊपर खुसूसी रहम अल्लाह ताला फ़रमाए, आमीन। उमय यखनुत, ये 22वां पारा है, इस पर 2वां पारा। इस पारे के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी बातें बतलाई हैं। चंद बातें इस पारे से हम मालूम करेंगे। इस पारे के अंदर अज़वाज मुतहरात को अल्लाह ताला आदाब सिखलाते हुए सारे उम्मत के ख़वातीन को आदाब अल्लाह ने बतलाए। उम्मत की जो भी औरतें हैं, औरतों को अल्लाह के नबी की बीवियों के तवस्सुत से, अल्लाह के नबी की बीवियों को अल्लाह ने ये आर्डर्स दिए और अल्लाह के नबी की बीवी के वास्ते से हमारी सारी उम्मत की माएँ, बहनें, बेटियाँ सब इसमें शामिल है कि औरतों को कैसे रहना चाहिए, मुसलमान औरतों को कैसे रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने 7 अहकाम बताए। पहला हुक्म यह बताया कि फ़ला तख़ज़अना बिलक़ौल या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फ़ला तख़ज़अना बिलक़ौल। ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, बल्कि तुम नबी की ज़ौजियत में हो, तो तुम्हारा हर अमल डबल सवाब रखता है। तो ऐसा ही तुम्हारा एक गुनाह डबल गुनाह है। एक गलती करोगे तो डबल उसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि तुम मामूली औरतें नहीं हो। अब ये नबी की बीवियों के वास्ते से हमारी उम्मत की माँओं, बहनों, बेटियों, बहुओं सबको अल्लाह ताला ये तालीम दे रहे हैं कि जब भी अजनबी से बात करने की ज़रूरत पड़े, अजनबी मर्द से बात करने की ज़रूरत पड़े, तो बात करते वक्त नज़ाकत को ना लाए। नज़ाकत यानी बात में नरमपन, मोहब्बत ज़ाहिर ना होने दें, बल्कि ऐसे अंदाज़ में, एक सादा सीधा अंदाज़ में मर्द हज़रात से बात करें जो कि अजनबी मर्द हैं, जो गैर महरिम हैं। ऐसे मर्द जिनसे निकाह जायज़ है। ये तो महरिम जो लोग हैं उनके साथ तो बहुत नरमी से मीठी गुफ्तगू करना है, जैसे बाप है, भाई है, ये जितने भी हमारे महरिम रिश्तेदार, हराम रिश्तेदार है औरतों के, इनसे तो बहुत अच्छे अंदाज में, बड़े अखलाक के साथ बात करना है। लेकिन जो गैर महरिम है, अजनबी मर्द हैं, इनसे बाज़ार में या अगर वो घर के पास आ जाए, कुछ बात करने की ज़रूरत पड़े, तो ऐसी नरम और ऐसी मीठी और ऐसी प्यार भरी अंदाज में बात नहीं करना जिसके ज़रिए से जिसके दिल में निफाक है या बीमारी है वो कोई दूसरा रास्ता समझने लगे। तो ऐसा बात नहीं करना चाहिए, बल्कि खरे खरे अंदाज में बात करें। खरे अंदाज में औरतों को ये हुक्म हुआ कि बात करें। उसके बाद कहा कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, क्योंकि औरत घर की मलिका होती है, घर को सजाती है, और औरत का घर में रहना ही औरत के लिए सबसे बड़ी और मर्द के लिए सबसे बड़ी सलामती की राह है। तो बिला ज़रूरत घर से ना निकले, ये अल्लाह ताला ने तालीम दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को तालीम देते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के वास्ते से हमारी सारी उम्मत की माँओं बहनों को ये तालीम है। फिर उसके बाद कहा कि ज़माने जाहिलियत की तरह, ज़माने जाहिलियत में ख़वातीन जिस तरह बन सवर करके बाहर निकलती थी, इस तरह ना निकले। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। जाहिलियत में कैसे तबर्रुज करती थी, वो बनाव सिंगार करके दूर से भी पहचान ली जाती थी कि ये फलां औरत है।
دور سے بھی لوگ دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے. اتنی بن سور کر کے آتی تھی عورتیں کہ آرام سے پہچان لی جاتی تھی کہ فلاں عورت ہے. تبرج کہتے ہیں بروج سے اونچائی کو. اونچائی کسی گاؤں کے اندر کوئی اونچا ٹاور رہتا ہے تو بہت دور سے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے, پہچان لیا جاتا ہے کہ فلاں وہ گاؤں آ چکا ہے. تو ایسا یہ عورتیں دور سے بھی پہچان لی جاتی تھی ان کے بناؤ سنگار, ان کے میک اپ کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے مسلمان عورتوں کو یہ تعلیم دی کہ تم اس طرح تبرج اختیار مت کرو, بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو. پٹیاں, ایسی پٹیاں جن کے ذریعے سے آوازیں آتی ہوں, یا ایسی خوشبو جن کے ذریعے سے مہک دوسروں تک جاتی ہو, ایسے لباس, چست لباس جس کے ذریعے سے غیر مردوں کی نگاہ فوراً عورت پر پڑتی ہو, یہ ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. ضرورت کے حساب سے باہر اگر جائیں عورتیں تو بڑے سادہ سیدھا انداز میں جائیں. ان کی جو ساری خوبصورتی ہے, سارا ان کا جو بھی بناؤ سنگار ہے, ان کے گھر کے اندر ان کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے, باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے شوہر کے لیے ہے. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ عورتیں آج کہیں دوسری جگہ جانا ہو تو بہت سنور کر کے جاتی ہے, اپنے شوہروں کے لیے بہت کم سنورتی ہے. یہ المیہ ہے اور یہ غیر اسلامی تہذیب ہے, اسلامی تہذیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ زمانے جاہلیت میں خواتین جس طرح نکلتی اس طرح نہ نکلو. پھر کہا عورتوں نمازوں کی پابندی کرو گھر کے اندر, کیونکہ گھر کے اندر نماز کی پابندی سے گھروں سے شیاطین چلے جاتے ہیں. شیاطین جب گھر سے نکل جائیں تو گھر کے اندر محبت ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, شفقت ہوتی ہے. میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے, کدورت, ناگوارگی اور مزاج کا اختلاف یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب کہ شیاطین جو ہے اندر بسیرا کر لیتے ہیں. شیاطین بسیرا کب کرتے ہیں؟ جب اس وقت کرتے ہیں جب کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہو, نمازیں نہ پڑھی جائیں. اس لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, نماز کی پابندی کرو, وَآتِينَا الزَّكَاةَ, اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتی رہو, اور وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی تم اطاعت کرتی رہو, اور قرآن کی آیات تلاوت کرتی رہو, اور احادیث رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بھی مذاکرہ کرتی رہو بیٹھ کر کے. کسی مسئلے میں اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے, اس طرح درس حدیث, درس قرآن گھر کے اندر چلانا چاہیے, گھر کے اندر ہونا چاہیے. بیوی اگر عالمہ ہے یا بیٹی اگر عالمہ ہے, بہو اگر عالمہ ہے, تو گھر کے افراد کو بٹھا کر کے روزانہ صبح میں ایک آیت کریمہ اور اس کی تفسیر, اور شام میں ایک حدیث شریف اور اس کی شرح, اس طرح کا معمول بنائیں. اس سے اس آیت کریمہ پر عمل بھی ہوگا اور اس کے بہت سارے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے جو سنتے ہیں وہ یاد کر لیں گے. قال رسول اللہ, قال رسول اللہ, قال اللہ تعالی. یہ باتیں دیکھنے میں ہمیں معمولی نظر آتی ہے لیکن کتنا خیر اپنے اندر یہ لیے ہوئے ہے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی. اس کے بعد کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول ہے, آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئے گا. اللہ کے نبی آخری نبی بھی ہے, آخری رسول بھی ہے. اگر کوئی آدمی اب نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے, سب جھوٹے ہیں. یاد رکھو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے, بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا. اتنے عمر کو نہیں پہنچے اللہ کے رسول کے بچے کہ مرد کہے جا سکے, بلکہ بچپن میں انتقال ہو گیا ابراہیم کا. مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قیامت کی صبح تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ آخری شریعت, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ آخری حکم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتلایا. آج بھی کتنے لوگ, حیدرآباد میں کوئی ایک آدمی ظاہر ہوا تھا, اپنے آپ کو نبی بول رہا تھا, مسیح بول رہا تھا, اور نہ جانے کیا کیا لوگ, یعنی قادیان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا جو اپنے آپ کو نبی بولنے لگا. سب جھوٹے نبی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت کو پیارے نبی نے جب دیکھا تو حضرت عمر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب,
عمر کے پاس اتنی شان ہے، اتنی جلالت ہے، اللہ اتنا پسند کرتا ہے عمر کو، عمر کی غیرت کو، عمر کے جذبے کو اتنا پسند کرتا ہے اللہ۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ عمر کو نبی بناتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نبی بناتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ دشمن مکے کے کافر لوگ اور مدینہ کے منافق لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشتے تھے۔ کافر کیا بولتے تھے؟ رسول کاہن ہے، جادوگر ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہے۔ بس لوگوں کی عادت ہوتی ہے خراب چیز کو الگ سے کام بنا کر کے لوگوں میں جا کر کے پھیلاتے ہیں، کام بنا کر کے۔ کوئی کام نہیں ہوتا ان کا، بس یہی کام ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کی مقبولیت ہے، وہ قبول ہو رہا ہے، کوئی اچھی عزت اس کی ہے، تو اس کو اتارنے کی، اس کو گرانے کی ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی ایسے ہی کار فرما لوگ تھے، عمل کرتے تھے۔ تو پیچھے آ کر کے الزام تراشیاں کرنے لگے اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کیا بدنام کریں گے؟ میں آپ کو اونچا کروں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم اونچا کریں گے۔ یہ آپ کو بدنام کرنے سے کیا آپ بدنام ہوں گے؟ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، رحمت کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ مومنو، اگر تم کو ثواب چاہیے، اگر تم کو آخرت میں نجات چاہیے، تو جو بدنام کر رہے ہیں رسول کو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ رسول کی تعریف اور رسول پر درود خوب پڑھو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ مومنو، ثواب چاہتے ہو تو خوب درود پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی آدمی میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور کہا کہ اگر آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں حل ہونا ہے تو زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مصیبتوں اور پریشانیوں کو حل کر دیں گے۔ یہ اصل میں دشمن کیا سوچ رہا تھا؟ رسول کو بدنام کرنے کی سوچ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ کہا کہ رسول پر درود پڑھو، تم کو ثواب ملے گا۔ جتنے مومن ہیں اب ان کی باتوں میں نہیں آتے، بلکہ رسول پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ معاشرہ جو ہے، سوسائٹی اچھی ہونا بول کر کے ہم سمجھ رہے ہیں، تو سوسائٹی کے لوگوں کے اندر کون سی عادتیں ہونا، کیا چیزیں ان کے اندر ہونا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پہلی بات، سوسائٹی کے سارے لوگ مسلمان ہو، مومن رہے، فرما بردار رہے۔ فرما بردار یعنی بات کو ماننے کا ڈھنگ اور سلیقہ آتا ہو، سب بات منوانے والے نہ ہو بلکہ بات ماننے والے بھی ہو۔ یہاں المیہ یہ رہتا ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ میری بات سنی جائے، سننے والا کوئی نہیں رہتا، لیکن ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنے۔ انسان اپنے آپ کو کتنا اپنے کم سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا کرتا ہے۔ تو فرما برداری کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے، بڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اصل میں قوم کا خادم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال کے گھوڑوں کو جا کر کے پانی نہلا رہے تھے، گھوڑوں کو پانی نہلا رہے تھے۔ ایک صحابی آئے، کہا امیر المومنین آپ، اور وہ گھوڑے کو پانی نہیں لا رہے، اس کے لیے تو نوکر چاکر ہے نا، وہ کریں گے، آپ چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے قوم کا خادم ہوتا ہے، میں نوکر ہوں، تمہارا بھی نوکر ہوں، یہ گھوڑوں کا بھی نوکر ہوں، میں ان کو میں نہلا رہا ہوں، اس میں کیا بری بات ہے؟ تو فرما برداری کا جذبہ ہمارے اندر رہنا چاہیے کہ جو بھی کام بولے اس کو فوراً سنیں، وہ مجھے بولنے کا، میں بڑا ہے وہ بڑا، اس طرح کی صفت اگر ہمارے اندر آئے تو صالح معاشرہ نہیں بنے گا، بلکہ جو بھی بات بولی جائے ماننے کی صفت اپنے اندر رکھیں، سچے بنے، صابر بنے، صبر کرنے والے بنے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کوئی بھی کام ہو بڑے دل سے کرنے والے بنے۔ دل سے آدمی کب کرتا ہے کام؟ اسی وقت کرتا ہے جب کہ وہ کام کے نتیجے میں ثواب کو ذہن میں رکھتا ہے، کیونکہ کسی بھی کام کے کرنے پر ثواب کی امید نہ ہو تو خشوع اور خضوع اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا۔ علامہ ابن القیم کہتے تھے کہ کسی بھی کام میں آپ مخلص نہیں ہے تو مت تھکاؤ اپنے آپ کو، کسی بھی کام کے کرنے میں آپ مخلص نہیں ہے،
اللہ کی رضا کے لیے آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ کام کے اوپر اپنی محنت صرف مت کرو، زیادہ مت تھکاؤ اپنے آپ کو، زیادہ تھکاؤ اس کام میں جس کام میں تمہارے دل خالص ہو، اخلاص ہو تمہارے دل میں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے دے گا بول کر کے جس نیت سے وہ نیت رکھ کر کے اگر تم کام کرو گے تو اس کے اندر خوب تھکاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری تھکان کا بھی بدلہ انشاءاللہ دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خاشع ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ کام کرنے والے ہو، صدقہ دینے والے ہو، روزہ رکھنے والے ہو، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہو، معاشرے کے اندر افراد ایسے تیار ہو جائے تو معاشرہ پورا صالح ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیان فرمائی، آپ امت پر گواہ ہیں، شاہد ہیں، ساری امت پر آپ گواہ ہیں، شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، بشارت دینے والے ہیں، آپ نذیر ہیں، لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، آپ سراج ہے، آپ منیر ہیں، سراج یعنی چراغ ہے آپ، یعنی رات میں بھی آپ لوگوں کو دعوت کا کام کرتے تھے، جس طرح چراغ رات میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور آپ منیر ہیں یعنی نور، سورج کی روشنی کو منیر کہتے ہیں، تو آپ دن میں بھی دعوت کا کام کرتے تھے، دن میں بھی چمکتے تھے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراج ہے، منیر ہے، وہ سراجا منیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، دن رات اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، نبی کی حیثیتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سارا دین امانت ہے، دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ امانت ہے، مومن ہر ایک کام کو امانت سمجھ کر کے ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے میں اس کی بخشش کرتے ہیں۔ اور کافر اور منافق ہے، یہ امانت نہیں سمجھتا، بوجھ سمجھتا ہے، اپنے مطلب کی چیز پر عمل کرتا ہے، جو مطلب ختم ہو جائے تو چلا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ان کو سخت سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو، منافقوں کو عذاب دیں گے کیونکہ یہ امانت کی لحاظ نہیں کی ہے۔ سارا دین امانت ہے، نمازیں امانت ہے، روزہ امانت ہے، معاملات امانت ہے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال امانت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں دین کے اندر اللہ تعالیٰ جو سسٹم اسلام جو ہے سب امانت ہے۔ اب اس کو اچھے انداز میں جو ادا کرتا ہے اس کے لیے بخشش ہے، اور جو اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سیدھی اور درست بات کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ آدمی سیدھی بات کرے، بات کے اندر ذو معنی لفظ استعمال نہ کرے، یعنی ڈبل میننگ بات ہے، یہاں بھی چل گیا پھر بعد میں کہیں دوسری جگہ گئے تو وہاں بھی چلا لیے اس بات کو، بولے کہ ارے آپ تو ایسا بات کیا، وہ بھی اس میں ہے یہ بھی اس میں ہے، ایسا مومن کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، مومنو اللہ سے ڈرو، بات درست بات کرو، سیدھی بات کرو، جو ہے وہی کرو، دل میں الگ ہے زبان پر الگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس ایسا بات کرنے سے منع کیا ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر لاؤ، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات، درست بات کرو۔ اللہ کو معلوم ہے نا، بندہ جو زبان سے نکالتا ہے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، اب اگر اس کی زبان کی بات اور دل کے اندر جو موجود ہے یہ دونوں اگر مل گئے تو اللہ کیا کریں گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ سارے عملوں کو درست کریں گے، سارے عمل اس کے درست ہو جائیں گے، ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ انسان کے گناہ معاف ہونا ہے اور سارے اعمال درست ہو جانا اور اس کا ثواب ملنا بول کر کے سمجھے تو بات کے اندر صحیح پن پیدا کرے، ہماری زبان اور ہمارا دل یہ دونوں کے اندر ریلیشن یعنی ہم آہنگی رہنا ہے، یکسانیت رہنا ہے، دل کے اندر کوئی اور بات ہے، زبان سے کوئی اور بات بولا جا رہا ہے، اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، یہ نفاق ہے، بلکہ جو دل میں ہے وہی زبان کے اوپر بھی لانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قیامت کے روز ہر آدمی کو نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دیں گے۔ نامہ اعمال میں کیا ہوگا، نامہ اعمال کے اندر کون سی چیزیں ہوں گی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال کے اندر انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ موتا کو ہم قیامت کے روز زندہ کریں گے، وہ جو کیے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور جو چھوڑ کر کے چلے گئے، چھوڑنے کے بعد پیچھے لوگ جو بھی عمل کر رہے وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ دو چیزیں نامہ اعمال میں ہوں گی، یہ وہ چیزیں جو دنیا میں اس نے کیا عمل، کوئی بھی عمل عبادات ہے نامہ اعمال میں، اور کیا چیز ہوگی، وہ چیز ہوگی جو وہ پیچھے چھوڑا، مثال کے طور پر
برا راستہ چھوڑا اور اس راستے پر جتنے چلنے والے لوگ تھے ساروں کا برائی، ساروں کی سزائے، ساروں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ہوں گے۔ اچھا کام چھوڑ کے مرا، نیک اولاد کو چھوڑا، مدرسہ بنایا، کوئی مسجد بنایا، سراہگاہ بنایا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اچھے ڈگر پر نیک کام کر کے چلا گیا، کوئی کتابیں لکھا، علم دوسروں کو پہنچایا، اب اس کا علم آگے بڑھ رہا ہے، کتابیں آگے پڑھی جا رہی ہے یا اس کے کاموں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ کر کے مرا ہے، تو یہ سب چیزیں نام اعمال میں ہوں گی۔ قیامت کے روز ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام دیں گے جنت میں، حیران ہوگا بندہ، اللہ سے کہے گا پروردگار یہ سب کہاں سے آ گئے، یہ تو میں نے نہیں کیے، یہ کس کا بدلہ ہے جو مجھے مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے اولاد کے نیک کاموں کا یہ بدلہ ہے، تم نے جو اولاد تیار کیا، روحانی بیٹے یا سگے بیٹے، روحانی بیٹے یعنی دین کا علم تم نے اپنے بچوں کو جو دیا، یہ دین کا علم لینے والے جو اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے تمہارے، وہ خود بھی عمل کیے اور بعد میں بھی آگے بڑھاتے گئے، ساروں کا ثواب اس طرح ایک بنڈے ڈھیر کی شکل میں تمہیں ملا ہے، وہ خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ نامہ اعمال کے اندر ہوگا، اس لیے دو طرح کے کام کریں، بڑے بڑے کام بھی کریں اور زندگی کے اندر کے کام بھی کریں۔ زندگی کے کام، عبادات جب تک موت نہیں آتی تب تک کے کرنے کے کام تو کرتے رہیں، ساتھ ساتھ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنے کے لیے کچھ محنت کریں، کہ مدرسہ بنائیں، اس کے خادم بنیں، یا اسی طرح سے کسی مسجد کی تعمیر کریں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو یہ چیزیں باقی رہیں گی، ہم مر جائیں گے، لیکن ان چیزوں کا ثواب آرام سے قبر میں سو کر کے بھی ہم پاتے رہیں گے انشاءاللہ، تو اس کے اوپر بھی محنت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کتاب کا وارث اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بنایا، قرآن پاک کا وارث۔ تب قرآن پاک کو لینے والے 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تورات، زبور، انجیل یہ سب کو اتارنے کے بعد آخر میں قرآن پاک کو اتارا اور قرآن پاک کو امت محمدیہ کو دیا۔ امت محمدیہ کی 3 قسمیں ہو گئی، ایک تو ظالم لنفسی ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، یعنی گنہگار لوگ ہیں، گناہ کرتے ہیں بہت زیادہ، یا دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مقتصد ہیں، یعنی میانہ روی اختیار کرنے والے، صرف احکامات پر عمل کرتے ہیں، زیادہ تفضل نہیں ہے، بلکہ فرائض جو بھی ہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک تو بالکل گنہگار ہیں اور ایک دوسرا صرف فرائض پر عمل کرتے ہیں، اور تیسرے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نیکیوں میں بالکل آگے بڑھ جانے والے، سبقت کرنے والے، یہ 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سابقون بالخیرات میں ہیں، لیکن صحابہ اکرام سے پوچھا جاتا کہ آپ کس میں سے ہی، آیت کریمہ میں، تو وہ دوسروں میں بتاتے، بعض تو پہلے میں بتاتے تھے، حالانکہ وہ سابقون بالخیرات میں رہتے تھے، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والوں میں رہنے کے باوجود اپنے آپ کو ظالم لنفسہ میں شمار کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اب ہم دیکھیں یہ 3 کیٹیگریز جو اللہ نے بتائے لوگوں کے قرآن پاک کو ملنے کے بعد، تو نفس پر ظلم کرنے والے ہم لوگ ہیں، مقتصد ہیں، یا سابقون بالخیرات ہیں۔ اب یہ مراحل جو ہے آگے طے کرنے کا کام ہمارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکر اور ناشکری کے اندر مقابلہ کر کے بتلایا۔ آپ دیکھیں انسان بھی زمین کے جیسا ہے، خراب زمین کے اوپر اگر پانی ڈالے، خراب زمین کے اوپر پانی ڈالے تو یہ زمین کیا کرے گی؟ خراب زمین جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس اگائے گی، کانٹے دار درخت اگائے گی، لیکن اچھی زمین پر اگر آپ پانی ڈالیں تو یہ اچھی زمین بہترین پیداوار اگائے گی، بہترین پیداوار جو لوگوں کو کام آتا ہے۔ انسان بھی زمین کے جیسا ہے، اچھے انسان پر احسان کرو، اچھے انسان کو کچھ عنایت کرو، کچھ عطا کرو، تو وہ اس کی قدر بھی کرے گا اور اپنے محسن کے احسان کو ہمیشہ یاد بھی رکھے گا۔ لیکن اگر خراب انسان، بد کردار انسان پر اگر آپ کچھ احسان کرو، احسان آپ کا لے گا، تکبر میں مبتلا ہوگا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، بہت خراب کام کرے گا۔ اسلاف ہمارے کہتے تھے کہ خالی بیٹھنے والے کو آپ کسی بھی طرح کی مدد مت کرو، اگر مدد کرنا ہے تو کام کرنے والے کو مدد کرو، خوشی میں اور زیادہ کام کرے گا۔ خالی بیٹھنے والا اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو پھر اس کی سوچ یہ ہوگی کہ کسی بھی طرح بیٹھ کر کے کیسے کمایا جائے، خامخواہ بیٹھ کر کے کس طرح سے مال لوٹا جائے، اسی ذہن کو اسی فکر میں وہ لگائے گا اور ویسے ہی کام وہ کرے گا۔ احسان اس آدمی پر کرنا چاہیے جو حقیقت میں احسان مند ہو یا احسان کی قدر کرتا ہو۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جن لوگوں کو غیب کا علم ہے، جن حضرات غیب جانتے ہیں، ایسا سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہا کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا. عجیب واقعہ اللہ تعالیٰ نے رونما فرمایا. واقعہ کیا ہے؟ جن حضرات حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے دباؤ میں آ کر کے انہوں نے بیت المقدس بنا دیا تھا، بیت المقدس کا کام کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ کاریگر، جن حضرات کاریگر تھے، یہ مزدور تھے، کام کرتے وقت مالک کے جیسا ممبر پر کھڑے ہو جاتے تھے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہتے تھے. تب سارے جن حضرات ان کو دیکھ کر کے ڈر کر کے کام کرتے تھے. ایسا ہوا اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا؟ لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر دیا. روح کو قبض کر لیا. سلیمان علیہ السلام انتقال ہو گئے، لیکن اسی ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہی لکڑی عصا جو ہے پکڑے ہوئے ہیں. کسی کو نہیں معلوم، کئی ایام گزر گئے، وہ ایسے ہی رکے ہوئے ہیں. اور جن حضرات سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے کام کر رہے. کئی دن ہو گئے. اس کے بعد وہ لکڑی کو دیمک کھائی. دیمک کھاتے کھاتے اوپر تک پہنچ گئی. اوپر تک پہنچنے کے بعد دیمک جب کھا لیتا ہے لکڑی کو تو اندر گلہ ہو جاتی ہے. جب لکڑی گلہ ہو گئی، سلیمان علیہ السلام کا جسم چونکہ بھاری تھا اور لکڑی پر پورا پڑ گیا تو لکڑی گلی ہو گئی تو گر گئی، لکڑی ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون. اللہ نے بیان فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام گر گئے تب لوگوں نے پہچان لیا کہ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ سلیمان مر کر کے کئی ایام ہو گئے، کئی دن ہو گئے. اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو یہ معلوم کر لیتے سلیمان علیہ السلام انتقال ہو چکے ہیں اور یہ مشکل اور ذلت والا کام نہیں کرتے. لیکن یہ کام کرتے رہے اور ان کو معلوم نہیں ہوا. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بتلایا کہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے، انسانوں کو غیب کا علم نہیں ہے، جوتش بتانے والے کو غیب کا علم نہیں ہے. وہ ڈنگے مارتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد کہا کافروں کو ایمان لانے سے کون سی چیز روکتی تھی؟ تکبر روکتا تھا. کافروں کو ہی نہیں، آپ دیکھیں مومن حضرات کو بھی، مسلمانوں کو بھی. اب ہم میں تکبر اگر کسی کے دل میں آ گیا، حق بات سے وہ مڑ جاتا ہے، صحیح بات بولنے پر بھی مانتا نہیں ہے. یہ انسان کے اندر تکبر جو ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے اور شیطان ایسا ورک کرتا ہے جس کے بعد صحیح بات بھی انسان جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا پروردگار بہت رحم کرنے والا ہے. انسان کے گناہوں پر فوراً اگر وہ سزا دینے پر اتر آئے، دنیا میں کوئی چوپایا باقی نہیں رہتا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ بدلے گا، اب بدل جائے گا، اصلاح کر لے گا. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ خوب موقع دیتے ہیں. ابھی موقع کو پا کر کے انسان توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے، مغفرت کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. نہیں چھوڑ دیا تو یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوا کہ کتنے بھی غلط کام کرو کچھ نہیں ہوگا. اب یہ ایسے ہی غلطیوں میں آگے بڑھتا رہا تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ رسی کو ٹائٹ کرتے ہیں، دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس پارے کے اندر بیان فرمائی. اس کے بعد کہا روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں کسی کی روزی نہیں ہے، ذرائع ہے. اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے ایک کو دوسرے کے. اب جس کو ذریعہ بنائے اس کو خوش ہونا چاہیے کہ فلاں کے رزق کے لیے اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. لیکن دیتا کون ہے؟ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو میں تم پر خرچ کروں گا. فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اے نبی کہیے میرا پروردگار ہی جس کو چاہتا ہے رزق کے اندر کشادگی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مال و دولت کے اندر کمی کرتا ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفه. جو بھی تم خرچ کرو گے پیچھے آ رہا ہے. مفسرین کہتے ہیں تم وہ خرچ کرو جو تمہارے جیب میں ہے، اللہ وہ دے گا جو غیب میں ہے. غیب کے اندر جو بھی ہے اللہ وہ تم کو دینے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ جو جیب میں ہے اس کو تم خرچ کرو. یہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. ابن رشد کے زمانے کے اندر ایک واقعہ گزرا. ایک آدمی تھا، کاریگر نوکر تھا، تو مالک کے پاس ایک مرتبہ تاخیر سے آیا. مالک نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو کچھ ضرورت ہوئی ہے
جس کی وجہ سے یہ تاخیر سے آیا، اس نے اس کی سیلری کو بڑھا دیا، تنخواہ کو بڑھا دیا۔ بڑھانے کے بعد اس سے کہا آ کر کے کہ میں نے تیری تنخواہ بڑھا دیا ہے، تو یہ نہ زیادہ خوش ہوا اور نہ ہی غمگین ہوا، بس ایسے ہی ٹھیک ہے بول دیا، کام کرتا گیا۔ پھر اس کے بعد 4-5 دن گزر گئے، پھر یہ ایک مرتبہ تاخیر سے آیا یہ نوکر، تو مالک کو غصہ آیا کہ میں نے اس کی تنخواہ بڑھا دیا پھر بھی یہ تاخیر سے آیا، چلو جو بڑھایا ہے میں نے اس کو کٹ کر دیا، اب اس کی تنخواہ میں نے کٹ کر دی، اور کہا کہ بول دو میں نے اس کی تنخواہ کٹ کر دیا ہے، اب میں ماہانہ اس کو اتنا کم کر کے دوں گا۔ تو جب یہ بات اس کو نوکر کو بتائی گئی تو وہ غم بھی نہیں کیا، افسوس بھی نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مالک کو پریشانی شروع ہوئی کہ جب میں بڑھایا تو خوشی کا اظہار نہیں کیا، جب گھٹایا تب بھی غم کا اظہار نہیں کیا، بات کیا ہے؟ اس نے بلا کر کے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ تو تب اس نے بتایا کہ مالک اس میں غمی اور خوشی کی بات کیا ہے؟ ایک دن میں جو لیٹ آیا تھا اللہ نے مجھے لڑکی عطا فرمائی تھی، جیسے ہی لڑکی عطا ہوئی تاخیر سے آیا میں تو آپ نے میرا تنخواہ بڑھا دیا، میں نے سمجھا کہ وہ لڑکی کے رزق اب اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے دے رہا ہے، اور 4 دن کے بعد میں تاخیر سے آیا اس لیے کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب میں آیا تو آپ نے گھٹا دیا، میں سمجھا جو میری ماں کا رزق میرے ذریعے سے اللہ دیتا تھا اب وہ رزق ختم کر دیا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسی ہی امید رکھنا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ انسان جس چیز میں اس کو جتنی ضرورت ہوگی رب العالمین اس کو اتنا دیتے رہیں گے، یہ یقین ہم مضبوط کریں، در در کی ٹھوکریں کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مالک اللہ ہے اور اس نے یہ ذمہ داری لے لیا ہے۔ جب اللہ نے ایک چیز کی ذمہ داری لی تو کیا پروردگار سے بھی زیادہ ہم فکر مند ہیں کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پہ جتنے چوپائے ہیں سب کا رزق ہم نے لے رکھا ہے۔ پروردگار جس کی ذمہ داری لیا اس پر ہم ہیبت کر رہے ہیں، اس پر ہم فکر کر رہے ہیں، ہم کو تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، فکر کرنے والوں کو اس آیت کریمہ سے علاج کر لینا چاہیے کہ پروردگار کہتا ہے کہ ہمارے اوپر ہے رزق، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے تو کسی بھی طرح پہنچائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اندھا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، 2 آنکھیں دیا نعمت ہے، یہ نعمت سے ساری دنیا کو دیکھنے والا اور یہ نعمتوں سے محروم، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کہا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا روشنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ روشنی روشنی ہوتی ہے، اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور گرمی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسا برابر نہیں ہو سکتے؟ ویسے ہی عبادت کرنے والا اور مسیء خراب کام کرنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں مل کر کے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے بازو میں وہ رہتا ہے، وہ اس کے گھر کے بازو میں ہم رہتے ہیں، لیکن نیک عمل کرنے والا برا عمل کرنے والا ان دونوں کا انجام بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسا اندھا اور بینا 2 برابر نہیں ہو سکتے، ایسا اس کا مقام یہ نہیں پہنچ سکتا، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ بہت اونچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی اہمیت بہت بڑی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم نیک عمل کرنے والے بنیں۔ اس پارے کے اندر قوم سبا کی بھی مثال اللہ نے بیان فرمائی، سلیمان علیہ السلام کی مثال بھی بیان فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کے اندر شکر گزاری تھی، نعمتیں بڑھاتا گیا اللہ تعالیٰ، بڑھاتا گیا۔ 22ویں بارے میں اٹھائیے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنیے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت انعامات دیا۔ قوم سبا کا بھی ذکر ہے، قوم سبا کا بھی ذکر ہے اس پارے کے اندر، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت کچھ انعامات دیا۔ سلیمان علیہ السلام میں ان میں فرق کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کو لے کر کے شکر گزاری کی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو لے کر کے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی نعمتوں کو معمولی جانا، ناشکری کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، سلیمان علیہ السلام کو بہت اونچا بنایا۔ یہ اصول اللہ نے دنیا کے اندر دیا کہ نعمتوں میں اگر بڑھوتری چاہتے ہو تو شکر زیادہ کرو۔ انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں، اتنا اس کا شکر بھی بڑا ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ، صحت یہ کوئی معمولی نعمت ہے، اگر صحت کی نعمت کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو بیمار آدمی کے پاس جاؤ، ہسپتالوں کا جا کر کے دورہ کرو، الگ الگ بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ پروردگار کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ جو ہے ہمارے زندگی کو اللہ تعالیٰ گزار رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو یہ جتنا زیادہ نعمت اتنا زیادہ شکر اگر ہمارے دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ وہ نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
قرآن مجید کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، خوب ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کے اوپر رحم فرمائے اور ساری امت کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کو آسان بنائے۔ ہم سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ، ہم تمام لوگوں کی عبادات کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔